सलाम टू एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ नबील्स वॉइस बॉक्स के अंदर। आज का जो पॉडकास्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ के ऊपर एक्सपीरियंस किया है, देन उसके बाद मैं इसके ऊपर एक पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि ये पॉडकास्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। और इम्प्रूव करने के लिए अगर ये पॉडकास्ट आप एंड तक देखेंगे ना तो ये समझेगा कि ये आपके भाई ने एक शॉर्ट कोर्स करवा दिया है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर ना बड़ा ही मज़ा आने वाला है। आप अपनी हेल्थ को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह ग्रूम कर सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से जो है ना आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, क्योंकि इस पॉडकास्ट का नाम ही है लाइफ इज़ योगा। क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा जो ना इन्होंने योगा की ट्रेनिंग्स दी हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, कराची से बाहर और पाकिस्तान से बाहर भी। आप जो है प्रॉपर तरीके से एक ट्रेनिंग लेकर भी आए और देकर भी आए। ऐसा ही है बॉस, आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना आपके भाई के चैनल को, अभी कर लो। क्यों? क्योंकि ये नबील्स वॉइस बॉक्स के अंदर पूरी एक सीरीज़ आने वाली है, ये बात ज़हन में रखना। इतनी ज़बरदस्त सीरीज़ है जिसमें आपको हर चीज़ की नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ना इस वाले पॉडकास्ट के अंदर भी डिस्कशन होने जा रहा है, पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और बीच में जो चैप्टर वाइज है, अगर आपको लगता है कि आपको अपने मुताबिक चीज़ उठानी है, चैप्टर वाइज देख सकते हो, क्योंकि आपके भाई ने चैप्टर वाइज कर दिया पूरे पॉडकास्ट को। मिलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर योगी आज़म साहब। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया भाई नबील, आपकी तो बातचीत और इतनी जोश व खरोश है और इतना एंथुसियाज्म है। थैंक यू सर। आपके जज्बात में और उसमें कि मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि मैं खुद आपकी बात से एनर्जाइज हूँ। ये सारा, ये देखा जाए प्रॉपर तरीके से तो सर ये सारा क्रेडिट आपको जाता है, बिकॉज आपने जो कुछ महीनों के अंदर मुझे जो योगा के अंदर जो चीज़ें सिखाई हैं, ये वाकई मुझे फील होता है कि यार योगा से इंसान कितना आगे जाता है। और ये जो जितना एनर्जी मेरे अंदर आई है, ये बकौल मैं आपको उसका क्रेडिट दूंगा, क्योंकि आपकी वजह से इतना माशाल्लाह मुझे जो है वो एनर्जी आई है योगा करते करते। बहुत बहुत खुश रहो नबील, और अच्छे शागिर्दों की यही निशानी है। थैंक यू सो मच। कि अगर कोई चीज़ उनको सिखाई जाए या बताई जाए तो वो उसको अपने ज़िंदगी में अप्लाई करें जी, और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके और फिर वो अपनी खुशियों से अपने आप को भरें। थैंक यू। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको इस तरह से एक ज़िंदगी में वो हुआ कि आप एनर्जाइज्ड हो गए हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत ही नबील, इस वक्त मैं अपने जज्बात का इस तरह इजहार करूँ कि ये जो आपकी जगह है और ये जो आपने सेटअप किया हुआ है, थैंक यू, ये तो इंतहाई शानदार लग रहा है। और इसको देखकर भी कुछ अजीब किस्म की जो है ना अजीब सेंसेशंस हो रही हैं। थैंक यू। सनसनाहट सी हो रही है कि यार वाकई जो मौजू आपने चुना है और जो हम जिस पर बात करने जा रहे हैं तो उस पे हम भरपूर तरीके से हम इस पर रोशनी डालेंगे। और एक और चीज़ जो मैं बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो सिलसिला आपने शुरू किया है और जो आपने ये तमाम सेटअप किया है, तो इसको आगे बढ़ाने में और इसको ये जो आप कहा, ये इंतहाई एक कारआमद चीज़ है और बहुत शानदार चीज़ है। मैं ख़ुद इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा यानी वाकई शुक्रगुज़ार मैं भी हूँ, और आपको कि आपने मेरी चीज़ों को सामने रखते हुए आपने ये चीज़ स्टार्ट की। नहीं आज़म साहब, बेसिकली मुझे जो है ना ऐसा फील हुआ मैं जो चीज़ कर रहा हूँ ना वो लोगों तक पहुँचाऊँ, बिकॉज इस वक्त जो है ना लोगों के पास प्रॉपर अवेयरनेस नहीं जा रही है। बट मैंने ये पॉडकास्ट का जो सेशन स्टार्ट किया है, इसमें मेरा टोटल टास्क यही है कि आज़म साहब मैं प्रॉपर तरीके से ना पब्लिक अवेयरनेस को ग्रूम करूँ और लोगों तक ईजिली पहुँचाऊँ। बट आज का जो पॉडकास्ट है ना सर, मेरे लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं जब से जुड़ा हूँ उसके योगा सिस्टम के अंदर मुझे तो बहुत सारी चीज़ें फील हुई हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि अपने व्यूवर्स को भी बताऊँ कि भाई योगा के अंदर जो चीज़ें हैं वो वाकई आप सीखें। आज हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। आदम साहब, सबसे पहला सवाल, जी ज़रूर, ये चीज़ मुझे लाजमी बताएं कि ये योगा कहाँ से आया और किन लोगों ने प्रैक्टिकल किया अपनी लाइफ के अंदर कि यार ये योगा एक ऐसा स्टेप है जिससे करने से इंसान की जो रूटीन है वो काफ़ी चेंज हो जाती है। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? हाँ, बात यह है कि स्टार्ट तो बहरहाल एक
پڑوسی ملک ہے ہمارا، وہاں سے ہے. اچھا. لیکن جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں نے اس چیز کو اسٹارٹ کیا وہ ایک میری بڑی ینگ ایج تھی، اور اس میں نے ڈاکٹر فتح علی خان جو میرے استاد ہیں، گرو ہیں، انہوں نے آج سے کوئی 35-40 سال پہلے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی 12 سے 15 کتابیں جو ہیں تصنیف کی، اور اس میں جو 3 کتابیں ہیں، حصہ اول، حصہ دوم اور حصہ سوم، وہ ایک ہمارے پاکستان میں ایک ایسی تصانیف ہیں کہ جن کو واقعی سمجھ کے پڑھنے میں اور دیکھنے میں جو ہے یوگا انہوں نے ہمارے لیے بہت آسان بنا دیا. اور ایکچوئل یوگا کی جو ایک اگر آپ دیکھیں تو سیلف ڈسکوری ہے، یعنی اپنے آپ کو جاننے کی سائنس ہے، فن ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا اپنی کتابوں میں. ٹھیک. اور ہم نے جس طرح آپ نے اپنے کہا کہ آپ مجھے فالو کر رہے ہیں، اسی طرح میں اپنے استاد اور گرو کو فالو کرتا ہوں. ٹھیک. وہ ان کی تمام چیزیں جو بھی ہیں وہ ہم نے اپنے ٹائم ٹو ٹائم جس طرح سے بھی ہو ہم نے اس کو اپنائی ہیں اور لائف میں اپلیکیشن کی ہے. خود میرے ساتھ کچھ چیزیں پرابلمز ہو گئی تھی جس کی وجہ پر میں ان کے پاس گیا، اور جب میں نے اس کو باقاعدہ کیا اور یوگا پوسچرز کیے میں نے، تو یہاں میں آپ کو ایک اور چیز تھوڑی سی ڈیفینیشن بتا دوں کہ یوگا جو ہے وہ جڑنے کا نام ہے ایکچولی. اچھا. اور جڑنا بھی کس کا؟ ذہن، جسم اور روح کا. ذہن، جسم اور روح، 3 چیزیں ہماری حصے ہیں اور یہی ہماری جوڑتے ہیں ہمیں. تو یہ جو آپ یوگا کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں ایک بڑا کمال ہے اور بڑی ایک آپ کو فیلنگز آئیں، وہ بات یہی ہے کہ عام طور پر جو واک آف لائف میں جو لوگ ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر ان کی ایگزسٹنس، موجودگی اگر کہیں پر ہے تو ذہن کہیں اور ہے. ایسا ہی ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ نہ تو وہاں کی چیزوں کو محسوس کر پاتے ہیں اور پریزنٹ مومنٹ میں نہیں رہ پاتے. ان کا جو ایک سمجھ لیں کہ جو زمان حال ہے ہمارا جس میں ہمیں موجود رہنا چاہیے، وہ یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ ہارمونائز کرتی ہے، یعنی اس میں یکسانیت اور ہارمونائز پیدا ہوتی ہے. اس میں آپ کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر یوگا کرتے ہیں تو ہمارا جسم اور دماغ وہ ایک ہو جاتا ہے. جی کچھ اس میں کچھ ٹیکنکس ایسی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، خاص طور پر بریتھنگ ٹیکنیک جو ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ جو سوچ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہمارے. ٹھیک. جیسا کہ آپ نے محسوس کیا اور دیکھا ہوگا کہ سوچیں جو ہیں وہ ہر وقت آنا جانا ان کا رہتا ہے. ایسا ہی ہے. اور دن میں تقریباً کوئی 70-80 ہزار سے زیادہ خیالات سے واسطہ ہمارا پڑتا ہے. 70 to 80,000 خیالات 24 آورس میں. اوہ مائی گاڈ، اتنا زیادہ. جی ہاں. تو اب ایک فلم سی چل رہی ہوتی ہے جو ہمیں ادھر ادھر بھگاتی رہتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک بندر جو ہے وہ درخت پہ اپنے چھلانگیں مارتا رہتا ہے، تو وہ بالکل ذہن بھی ہمیں اسی طرح بھٹکاتا رہتا ہے. اچھا آدم صاحب، یہ بات حقیقت ہے کہ آپ یوگا سے اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل. بات جہاں تک ہے کہ کنٹرول والی آ جاتی ہے، وہ دیکھیے فوکس ہوتا ہے. فوکس. ٹھیک ہے. جب آپ توجہ آپ دیتے ہیں کسی بھی چیز پر، اب توجہ عموماً کسی ایک جگہ پہ ٹکتی نہیں، قائم نہیں رہتی. اور جب آپ باقاعدہ یوگا میں ایک خاص طریقہ کار سے پوسچرز کے ذریعے سے، بریتھنگ کے ذریعے سے، اور ایک مراقبہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، یعنی کہ پہلے زمانے کے اندر بزرگ جو تھے وہ مراقبہ کیا کرتے تھے. بالکل صحیح. بالکل. تو جب ہم اس چیزوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ہم اس ماحول میں اور اس وقت میں ہم اپنے آپ کو کس طرح سے سمجھ رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے یوگا جو ہے وہ ایک ایسی چیزیں آدمی سے کروا دیتا ہے جو اپنے آپ کو جاننے کی پاور دیتا ہے. ٹھیک. اور اپنی سیلف ڈسکوری کو پاور دیتا ہے. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو جاننے کی پاور دیتا ہے. ویسے آدم صاحب، آپ کو اپروکسیمیٹ، مجھے تو پوچھنا تو نہیں چاہیے بٹ ایک آیا سوال اپنے ویورز کو بھی دوں، اپروکسیمیٹ آپ کو کب لگا کہ یار مجھے یوگا کی فیلڈ میں آنا چاہیے، اور آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا اپروکسیمیٹ؟ ہاں اچھا سوال ہے آپ کا نوین.
ٹائم تو مجھے کافی ٹائم ہو گیا، اور میری جو آنے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ میری جو اسپائن میں ڈسک میری 2 سلپس ہو گئی تھیں، کیونکہ میں شروع سے کوئی اسپورٹس مین رہا ہوں، اچھا، تو میں فاسٹ بالنگ کرتا تھا. وہ آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے آپ کی فٹنس کو کہ آپ جو ہے نا ماشاء اللہ شروع سے کسی نہ کسی چیزوں میں انوالو رہے ہیں، بالخصوص اسپورٹس کے اندر. جی جی بالکل. تو وہاں جب میں نے فاسٹ بالنگ کی تو بہرحال کسی وجہ سے میری جو ہے وہ ڈسک جو ہیں وہ، اور پھر مجھے اس ینگ ایج میں کافی تکلیف سے گزرنا پڑا. ٹھیک. تو میرے دوست ہے، اس نے کہا کہ یا میں نے لوگوں سے ذکر کیا، تو میرے ایک دوست ہے، اس نے کہا کہ یار میرے والد تو یہ کتابیں بھی ہیں اور وہ یوگی بھی ہیں، ڈاکٹر فتح علی خان کا اس نے ذکر کیا. اور میں جب ان کے پاس گیا اور انہوں نے کچھ چیزیں مجھے بتائیں، اور پھر اپنے ہی ایک شاگرد جو بڑا پرامپٹ شاگرد تھے ان کے پاس مجھے بھیجا کہ بھئی میں تو یہ نہیں کرتا ہوں لیکن یہ تمہیں کروا دیں گے ساری چیزیں. تو پھر جب میں نے کچھ ٹائم تک وہ چیزیں کیں اور وہ پروسیس کیے تو مجھے جو تکلیف تھی اس سے مجھے بہت ریلیف ملا. یعنی کہ ہیلنگ پروسیس بھی کرتا ہے یہ یوگا. آف کورس. تو بس پھر اس دن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں پھر اس سے جڑ گیا، اور پھر میرا جو سفر ہے اس کا وہ پھر یوگا تک نہیں جڑا بلکہ مائنڈ سائنسز. اور پھر میں نے بہت سے میرے استاد اس زمانے میں جو مجھے ملے، رئیس امروہی بھی تھے اور ڈاکٹر فتح علی خان اور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب، یہ وہ لوگ تھے جن کو میں نے جب پیرا سائیکالوجی، جب میں نے مابعد نفسیات اور ان تمام چیزوں کو جب میں نے بغور پڑھا تو پھر مجھے اپنے آپ کو ڈسکور کرنے میں ایک راستہ مل گیا یوگا کے تھرو. یعنی کہ اٹ مینس کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ اگر ہم یوگا کے ذریعے نفسیاتی پیشنٹس کو بھی ہم صحیح کر سکتے ہیں. آف کورس. بات یہ ہے کہ دیکھیے جو ماضی ہے ہمارا وہ ہماری تصاویر اور ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے ہر وقت، اس کی شکل میں موجود ہے. تو جب ہم عام طور پر جب ہم اپنے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں کسی وجہ سے وہ کچھ ماضی کی چیزیں ٹریگر ہو جاتی ہیں، تو ہمیں اس ماحول میں جو ایک بظاہر بڑا خوشگوار سا ماحول ہے، بڑا اچھا ماحول ہے، لیکن ہم بڑے اداس اور بڑے تکلیف میں ہو جاتے ہیں. تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیوں ہوا ہے، کیونکہ یہ آٹومیٹک پر چل رہا ہے. ٹھیک. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو یہاں پر کاؤنسلنگ بھی چونکہ میں کرتا ہوں، اور میں نے لائف امپرومنٹ کورسز بھی کیے ہیں اس حوالے سے، اور میں نے ایک بہت بڑی آرگنائزیشن جیسے ڈاکٹر صاحب میرے استاد تھے فتح علی خان، اسی طرح میں نے بھی ایک جگہ سے لائف امپرومنٹ کورسز کیے جو ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، ڈائنیٹکس ہے. وہاں سے میں نے پھر یہ لائف امپرومنٹ کورسز کیے جس سے مجھے مائنڈ سائنسز اور بھی چیزوں کی لائف کے بارے میں جانا. میں نے کیا ایسا پاسبل ہے کہ اگر کوئی شخص یوگا اسٹارٹ کرنا چاہے، دیکھیں میں آپ کو اپنی ایک بات بتانا چاہوں کہ شروع کے دنوں کے اندر جب آپ نے یوگا اسٹارٹ کیا تو مجھے 1 مہینے تک کیا لگا یار میں بھاگ جاؤں. اچھا. اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ یار میں نہیں کر سکتا، اور مجھے بڑا عجیب سا لگا. پھر اس کے گریجولی مجھے جو ہے نا فیل ہوا نہیں یار میں ایک اچھے ٹریک پہ جا رہا ہوں. کیونکہ اس سے پہلے میں نے کافی جم وغیرہ بھی کیا اور دیگر وغیرہ کافی زیادہ انوالومنٹ رہی اسپورٹس کے لحاظ سے بھی، بٹ میں وہاں پر 3 مہینے میکسیمم بتا رہا ہوں 3 مہینے میں نے وہاں پر کیا. اور اس کے بعد بس یار آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یوگا کرنا ہے تو اس کا ٹائم ڈیوریشن کیا ہونی چاہیے؟ ہاں بڑا ایپلیکیبل سوال ہے آپ کا. ٹائم دیکھیے یوگا کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نبیل یہ 5 سال سے لے کر کوئی بچہ اور مور دین 100 اور 100 تو میں نے ذرا بتا دیا ہے آپ کو، تو یہ سب سے بڑا کمال ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو نہ کوئی جم جانے کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے. آپ 5 منٹ سے لے کے اور پھر اس کو جہاں تک آپ کے پاس ٹائم ہے آپ بڑھا سکتے ہیں. اور میں خاص طور پر یہاں ایک اور بات کہوں گا کہ چونکہ ہمارے ہاں جو ماحول ہے اس میں جو خواتین ہیں وہ ظاہر ہے کہ مرد تو باہر اپنے کچھ بھی پارک میں چلے گئے، کہیں واک کر لی، کچھ کر لیا، لیکن خواتین کے لیے کوئی اس قسم کا سلسلہ یا ایسا کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو جب ہم کوئی ٹریننگس وغیرہ دیتے ہیں، یا خاص طور پر میں لیڈیز کو میں نے بہت جگہ پر یوگا وغیرہ ٹیچ کیا ہے، تو وہ
گھر میں ایک چادر بچھا کر، کیونکہ اس کے کچھ بہرحال اصول ہیں، کچھ چیزیں ہیں، پروٹوکولز ہیں، تو وہ بہرحال اپنے شروع کر سکتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بہت اچھی طریقے سے انرجائز کر سکتے ہیں، اور گھر کے کاموں میں جو ایک خاص طور پر جو بڑی ایک لیتھارجک ایک سچویشن آ جاتی ہے، کوئی تھکاوٹ، کوئی چیزیں، اس سے وہ نکل سکتے ہیں۔ اوکے، اچھا ایک چیز مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ لوگوں تک بات جائے. کیا یہ بات حقیقت ہے کہ جنس قوت جو ہے اس میں، یعنی کہ جسمانی قوت، ایک مردانی قوت جس کو ہم لوگ کہنے چاہیے، اس میں امپروومنٹ آ جاتی ہے؟ بالکل، بڑا ایک جس تو واقعی بڑا کیونکہ اس وقت جو ہے نا، یہ میں نے بڑے اس طرح کے لوگوں کے اندر پرابلمس دیکھی ہیں، ایون کہ میں نے یہاں پر ایسا بھی دیکھا ہے اس وجہ سے لوگوں کی شادیاں تک ختم ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. تو اگر یوگا کرنے سے اس چیز کی امپروومنٹ آتی ہے تو وہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کو شیئر کیا جائے. جی بڑا نبیل، یہ بالکل بہت اہم سوال ہے اور سب سے اہم سوال ہے، اور میں نے اس پر بڑا کام کیا ہے. اوکے. اور آپ میں بتاؤں کہ یہ ہی وجہ ہے، یہ صرف اور صرف یوگا ہی میں ایک کچھ ایسی ٹیکنکس ہیں، کچھ ایسی انرجی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں یہ بہت آرام کے ساتھ یہ آپ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اپنی انرجی کو آپ بڑھا سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں عموماً لائف فورس، یعنی قوت حیات. ٹھیک. اور قوت حیات ہمارے ہاں آتی ہے، دیکھیے جب ہم بریتھنگ کرتے ہیں تو عموماً اگر ڈاکٹروں کی زبان میں دیکھیں تو آکسیجن جا رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ایکزیل ہو رہی ہے، نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، بریتھنگ کے بارے میں آپ سے جو ہے نا پورا ایک سیشن میں یہ آپ بتائیں گے کہ اس کے ٹرک کیا ہوتی ہے. اپنی بات کو کنٹینیو رکھیں، میں بعد میں یہ بات ڈسکس کروں گا. بالکل بالکل، وہ میں ضرور اپنے ناظرین کو بتاؤں گا، ایسا نہیں ہے. لیکن دیکھیں کہ آکسیجن یہ تو ایک عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری اس کائنات میں ایک ایسی قوت موجود ہے جو آکسیجن کے ساتھ آتی ہے، اور وہ اس کائنات اور دوسری کائناتوں سے بھی اس کا تعلق ہے، اور اس کو کہتے ہیں ہم پرانا. جی، وہ پرانا ایک ایسی لائف فورس، ایک ایسی قوت ہے جو ہم آکسیجن کے ساتھ اپنے جسم میں بار بار خاص ٹیکنک سے، جس کا آپ نے ذکر کیا، میں تھوڑا بہت بتاؤں گا، وہ انرجائز کرتی ہے. اور وہی چیز جس کا آپ نے ذکر کیا، وہی چیز اس کو دوبارہ زندگی، یعنی دوبارہ چارج کرتی ہے. اوکے. جی بالکل. اور یہی ایک ہمارے پاس ٹیکنک ہے جس سے ہم لوگوں کو اس بہت زیادہ، جس میں ان کو پرابلمز اور کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ کشتے استعمال کر رہے ہیں، باباؤں کے پاس جا رہے ہیں اور خود ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کریں کیا، اور دوائیاں ہو جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ چیز ان کو نہیں مل رہی. تو ہمارے یہاں اس کی ٹیکنکس ہیں، اور وہ ٹیکنکس میں اپنے شاگردوں کو کرواتا ہوں. جی. اور اس سے جو فیڈ بیک ملا، وہ میں اگر کوئی ایسا موقع ہوتا تو میں واقعی دکھاتا، یا میرے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی میں ان کے ریکارڈ کر لیتا چیزیں کہ ان کو کس طریقے سے کامیابیاں ہوئی ہیں، اور وہ لائف میں کس طرح سے اپنے آپ کو کامیاب ہو کر چل رہے ہیں. یہ تو بات ہو گئی چلو مردانہ قوت کی. فیمیلز کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ آج کل جو ہے نا، زیادہ تر فیمیلز اگر ان کی ڈیلیوری کا وقت آتا ہے، جی تو وہ ٹوٹلی جو ہے وہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، یار ان کا آپریٹ ہوگا، ان کا سیزر ہوگا. ٹھیک ہے. اب تو یہ بڑا کامن سا ہو گیا ہے. اور پہلے زمانے کی جو فیمیلز تھی ماشاء اللہ دیکھتے تو ان کے یہاں جو ڈیلیوری جو ہوتی تھی وہ بہت ہی نارمل طریقے سے ہوتی تھی. اب میں نے یہ جس طرح ہم نے کچھ آپ کے ساتھ جو پریکٹس کی ہے، آپ نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، میں چاہوں گا ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ یوگا کرنے سے فیمیلز جو ہے وہ نارملی ڈیلیوری کر سکتی ہیں. ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل ایسا ہے کہ یوگا تو تقریباً میل فیمیل دونوں ہی کے لیے ہے، اور فیمیل کے لیے خاص طور پر ان دنوں میں، جن دنوں میں ان کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، یہ بڑے ایک سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں، اور اس میں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کوئی اگر غلط قسم کی کوئی ایسی چیز ہو گئی. تو میرے پاس وہ پوری تمام ٹیکنکس ہیں، چیزیں ہیں. خاص طور پر ہمارے یہاں ایک آسن ہے جو بٹر فلائی ہے. ایگزیکٹلی. وہ
آپ کو میں بتاؤں کہ وہ میں نے کئی لوگوں پہ اپلائی کروائی ہے، اور لوگ کہتے تھے کہ یار یہ جو ہے نا سیزیرین ان کو ہوتا چلا آیا ہے اور وہ نارمل ڈلیوری ہوئی ہے. ارے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہے، اور بہت سے آسن ایسے ہیں کہ جن کو کر کے ہم بہت آرام کے ساتھ ان تمام چیزوں کو، بڑا ایک سلوشن ہے یوگا میں اس کے لیے. اور آسن جو ہیں وہ باقاعدہ ہمیں بہت آسان بنا دیتے ہیں اس پروسیس کو. اچھا ایک چیز میں عالم صاحب تھوڑا سا ہم تھوڑا سا باہر نکل کے بات کرتے ہیں. جی. پاکستان کے اندر یوگا کو اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا. اگر میں نے کچھ چیزیں میں نے جو ریسرچ کی ہے وہ یہی اس کے نظریے سامنے آیا ہے کہ اس کی جو ورڈز ہیں جو ہم یوگا کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ دیکھا جائے تو ایک ہندی زبان میں ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مائنڈس، لوگوں کا جو مائنڈ ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ یار شاید یہ میں نے سنا ہے کہ اس طرح کے کچھ انسٹیٹیوٹ باقاعدہ بنے تھے اور وہ انسٹیٹیوٹ ختم کر دیے گئے. کیوں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ جو ہے وہ مسلک یعنی کہ دین کو چینج کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، جبکہ ایسا ہے کہ یوگا کے کچھ ایسے ورڈز جن کی آپ پوسچرز کی بات کر رہے ہیں، ہر ان کے جو ورڈز ہیں وہ ہندی زبان میں. تو لوگوں کے لیے کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ اگر ایسے ورڈز آئیں تو آپ کو گھبرانا نہیں، بلکہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کو یہ الفاظوں میں اس کو چینج کر دینا ہے. واہ، اصل میں آپ تو میرے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ میرے ساتھ کرتے رہیں پریکٹسز. گو کہ ایسا ہے کہ وہ اپنی ان کا ہے سلسلہ، لیکن میرے لیے ایک خوش قسمتی ہے اور ہمارے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر فتح علی خان جیسے لوگ جنہوں نے 14-15 کتابیں تصنیف کی ہیں، اس میں انہوں نے ان چیزوں کو ہماری ہی زبان میں، یعنی وہ جو پوسچرز ہیں ان کے جو نام ہیں ہندی میں، ان کو ہی اردو میں تبدیل کیا ہے. اور میں چونکہ ان کا شاگرد ہوں تو میں نے ہمیشہ انہی کو سامنے رکھا ہے اور انہی کا استعمال کیا ہے. ہاں صاحب، ایک اور چیز، رمضان چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، رمضان پہلا عشرہ سٹارٹ ہوا ہے الحمدللہ. یہ چیز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ رمضان کے اندر ہم لوگ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انٹیک نہیں لے رہے ہوتے ہیں. جی. اس کی وجہ سے ہمارے جسم جو ہے وہ کافی نڈال ہو جاتا ہے. ہاں. انرجی لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہاں. تو کیا ہم اپنے انرجی لیول کو امپروو کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ ہاں جی بالکل. یہ تو بہت ہی ریلیونٹ سوال ہے آپ کا، اور بالکل رمضان المبارک شروع ہی ہے. تو ہمارے یہاں پر بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہماری ایک مدد کی ہے اس معاملے میں. اس سے اول میں انہوں نے باقاعدہ نماز اور روزے، نماز کے بارے میں تو بتایا ہے کہ کس طرح سے نماز کی جو ارکان ہیں وہ کس طرح سے یوگا کی ایک ہماری ایک ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے ایک طرح سے. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے، مجھے نہیں خیال کہ انہوں نے کون سی کتاب میں روزے کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے ہونا چاہیے، لیکن میں نے جو کچھ بھی ان سے ملا مجھے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، سحری سے لے کر افطار تک ہمارے یہاں جو عموماً ایک معاملہ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے کہ پیٹ شروع میں بڑے اپسیٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کے، اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ چونکہ پانی بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے، کھانا بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے. پھر کچھ اوقات ایسے ہیں کہ عام طور پر سال بھر اس طرح کے ٹائم نہیں ہوتے. تو میں ایک مختصراً آپ کو ایک چھوٹا سا پروگرام دے رہا ہوں، بہت کام آئے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ والا پروگرام آپ ضرور چلائیں رمضان میں، تاکہ لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. ٹھیک. اور وہ یہ ہے کہ جب سحری میں آپ اٹھتے ہیں تو تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، اگر ہو سکتا ہے اگر پہلے اٹھ جائیں. وہ پانی پئیں جتنا آپ پی سکتے ہیں آرام سے. پانی زیادہ سے زیادہ پینا اچھی بات ہے. اس کے بعد پھر آپ کچھ اپنے کام کر لیں، اور جیسے سنتیں ہوتی ہیں وہ گھر میں ادا کر لیں. جو بھی نوافل ہیں جو رہ گئے ہیں وہ آپ ادا کر لیں اس دوران میں، جب تک آپ نے خوب پانی سے اپنے آپ کو بھرا ہے. اس کے بعد پھر آپ کچھ نہ کچھ اپنا جو بھی آپ نے سحری میں تیاری کی ہے وہ آپ کھانا شروع کر دیں، کیونکہ جب آپ نوافل ادا کر رہے ہوں گے تو اس دوران میں پانی جو ہے رول کر جائے گا اور سیٹل ہو جائے گا. پھر آپ وہ لے لیں، اور اس کے بعد پھر پانی جو چائے ہے یا کچھ کھانا پینا ہے وہ کر لیں، اور اس کے بعد پانی نہ پئیں. ہاں. اب
اس کے بعد پھر افطاری کا ٹائم آتا ہے جو بہت موسٹ امپورٹنٹ جو میں کہنا یعنی چاہ کہ رہا ہوں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے پانی پی لیا, ہاں خوب بھر لیا اپنے آپ کو, 2-3-4 زبردست طریقے سے, ہاں فٹ فاٹ کر کے اپنے آپ کو پورا پانی سے بھر لیا, بالکل پھر آپ کی جو آپ نے نوافل ادا کرنی وہ کر لی. بالکل. پھر اگر میں اس وقت سحری کر رہا ہوں, سحری میں پانی نہیں پیوں پھر میں؟ نہیں, جو آپ نے شروع میں پیا بس وہی آپ پی لیں اتنا ہی. اوکے. ہوتا یہ ہے, یہ میں آپ کو جو طریقہ بتا رہا ہوں, اگر میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے اور چونکہ میں نے وہی چیزیں آپ کو بتائی ہیں اور بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے میں وہ آپ کو کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کی کچھ اور پرسیپشن ہو, کسی کو کسی اور طریقہ کار ہو, لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ طریقہ کار اگر وہ اپنے اوپر اپلائی کریں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ڈیورنگ رمضان. ہی تو رمضان میں نے جو دیکھا ہے اور مجھے جو ایک میرے جو تجربے میں آئی ہے چیزیں, وہ یہ ہے کہ کافی لوگ کافی عرصے تک اپسیٹ رہتے ہیں ڈیو ٹو ان ریزنس. بہرحال تو میں نے آپ کو پانی کا ایک طریقہ بتایا, اور اس کے بعد پھر جب آپ چائے وائے پیتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر اب بعد میں پانی نہ پئیں کیونکہ ٹائم بھی نہیں رہتا, اتنا ٹائم بھی نہیں رہتا. پھر یہ کہ سارا دن میں جو کیفیات رہتی ہیں تو آپ نے جو اعظم صاحب عموماً تو میں نے یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ابھی اذان تو ہو رہی ہے, اذان ہونے والی, اذان ہونے اس سے پہلے بھی لوگ پانی پی رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اگر آپ اس چیز کو سمجھیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں, معدے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ. اوکے. اور وہ جو آپ نے شروع میں پیا اور اس کے بعد آخر میں پیا تو چائے اور کھانا اور پھر پانی, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک آپ نے ذکر کیا, میں اب افطاری پہ آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ نے کہا تو جو یہ ٹائم گزرتا ہے سحری سے لے کے افطار تک, اس میں آدمی جو ہے کچھ دیر تک تو وہ کھانا رہتا ہے, اس کے بعد پھر وہ ظاہر جو پیرنٹس ہوتے ہیں تو اس میں مائیں اپنے ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں گھر کی خواتین کی, ان کو پھر آفس چلے آتے ہیں. آفس میں ایک ماحول ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کس قسم کا ماحول ہے, باس کیسا ہے کیا نہیں ہے, چڑچڑاپن ہے یا نہیں ہے, تو مزاجی کیفیت پر بڑا اثر پڑتا ہے. کیونکہ شروع میں ہوتا یہ ہے کہ آپ خالی پیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے بھی ایک عجیب کمزوری اور ایک عجیب سی فیلنگز آ جاتی ہیں. تو ہم یہاں پر یوگا جو ہے وہ ایک چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں اس حوالے سے, وہ یہ ہے کہ اگر ہم بریتھنگ کو ایک خاص انداز سے خاص طریقے سے لیں تو یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا اس رمضان المبارک میں. اچھا. اور وہ یہ ہے کہ عموماً ہمارے ہاں جو سانس کا جو پروسیس ہے وہ جو میں چیک کرتا ہوں 80-90% میں جو لوگوں کو چیک کرتا ہوں تو وہ غلط لے رہے ہوتے سانس. اوکے. سانس جو ہے وہ ناک سے لینی چاہیے, ناک سے ہی نکالنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ ڈیپ بریتھنگ ہونی چاہیے اس کی, یعنی پیٹ تک جانی چاہیے. اچھا. اور پیٹ تک اس طرح سے کہ جب آپ لے رہے ہوں تو کچھ ایسے دیکھ لیں کہ ایسے کہ یہ پیٹ آپ کا پھول جائے, جب سانس اندر پھیل جائے. ہاں, جب آپ نے ناک سے انہیل کیا ٹھیک ہے تو پیٹ تک گیا اور پیٹ کو پھول جانا چاہیے. اوکے. ٹھیک ہے. اور جب آپ باہر ایکسہل نکالیں تو پیٹ اندر جائے. یہ ہے صحیح طریقہ سانس لینے کا. میں گارنٹی کیا کر دوں, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس چیز کو لوگوں نے اپنا لیا اور اس کو فالو کیا تو وہ اچھا خاصا جو ایک صورتحال ہوتی ہے رمضان میں اس سے وہ نکل آئیں گے. اور ایک اور چیز جو بالکل ایسا ہے کہ اس کی ایک خاص ٹیکنیک ہے کہ ڈیپ بریتھنگ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو آکسیجن کے ساتھ, پرانا کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بھر لیں گے تو ہماری امیونٹی پاور, قوت مدافعت جو بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے, وہ بڑی مضبوط ہو جاتی ہے. اور ہمارا جو ایک فوکس ہوتا ہے کہ جس قدر مطلق کے لیے ہم نے روزے کو رکھا ہے اور روزہ رکھا ہے, تو وہ جو ایک انرجی وہ بھی ہے, اور ایک یہ انرجی جو جسمانی طور پر آپ لیتے ہیں فزیکل, تو اس دونوں سے مل کر آپ جو ہے وہ اس چیز سے نکل آئیں گے اپنے آپ کو. اور کچھ ٹائم دینا ہوگا, تھوڑا تھوڑا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یوگیوں کی طرح کو گھنٹوں آپ اپنے آپ کو لگا لیں اس میں. 5 منٹ بھی ہے, اگر 10 منٹ ہیں تو 10 منٹ لگا دیں. اوکے. لیکن ڈیپ بریتھنگ کریں, اور ڈیپ بریتھنگ ایسے کریں کہ پورا آپ کا جو سسٹم ہے وہ نیچے تک آپ کا سانس جائے اور پیٹ پھولے. جیسے میں آپ کو ایک دفعہ اور دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے.
یہ ایک طریقہ ہے. ایک اور ہے جو آپ فوری طور پہ کر سکتے ہیں, اور وہ ہے ہمارے ہاں کہ رائٹ نوسٹرل بند کر لیں اور الٹے نوسٹرل سے آپ سانس لیں اور سیدھے نتنے سے نکال دیں. اچھا. اور پھر اسی سے لے لیں اور پھر الٹے سے نکال دیں. یہ کم از کم 3 راؤنڈ تو اس کے لیے آپ, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ناک کے ایک ہول سے آپ نے لینی ہے, رائٹ اور نوسٹرل اسی کو سے بند کر لیں انگوٹھے سے, ایسے دونوں انگلیاں یہاں رکھ لیں, ٹھیک ہے. یہ لے کے اور پھر اس سے بند کر کے اور پھر یہ نکال دیں. اوکے. اور اسی سے لے لیں اور اس کو انگوٹھے سے بند کر کے اور پھر یہ نکال دیں. یہ اگر یہ 2 طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہ اگر فالو کرتے ہیں تو ہم آئندہ کے جو بھی سیشنز ہوں گے اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن فی الحال فوری یہ بڑا اچھا ہو جائے گا رمضان اگر روزے کی حالت میں, اگر یہ یہ جو آپ نے جو روزے کی حالت میں جو آپ نے جو بریتھنگ کا سسٹم بتایا ہے, مجھے لگتا ہے یہ ہر شخص تو کر سکتا ہے کیونکہ بہت ایزی ہے. مجھے فیل ہوا کہ یہ بہت ایزی ہے یہ. جی بالکل. تو افطار کے اوپر آ جاتا ہوں بس جلدی سے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں افطار بھی تقریباً ایسے ہی ہو کہ جب آپ نے سحری میں پانی سے اسٹارٹ لیا تھا تو افطار بھی پانی سے اسٹارٹ کریں. ٹھیک. اور خوب جتنا آپ پانی پی سکتے ہیں پی لیں, کیونکہ سارا دن میں جتنا بھی ٹائم گزرا ہے تو جو پانی کی کمی ہوئی ہے وہ ہماری پوری کر دے گی 3-4 گلاس پانی, جو بھی آرام سے آپ, یعنی کہ میکسیمم پانی پیئیں. میکسیمم پانی پی لیں. اور ایسا کہا جاتا ہے کہ روزے کے بعد فوراً پانی پینے سے پیٹ پھل جاتا ہے, ایسا کیوں کہا جاتا ہے پھر؟ ہوتا یہ ہو سکتا ہے, دیکھیے ہر ایک انسان کے نا اپنا الگ الگ ایک مزاج ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں, کسی کے ساتھ ہے, لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو میں اپنی بات کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے پانی پیا اور اس کے بعد پھر جو بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مسجد اور واپس آتے ہیں تو اتنے ٹائم میں آپ پھر سیٹل ہو جاتے ہیں. اوکے. اب آپ افطاری میں جو بھی بنایا گیا ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, اور سال بھر میں عموماً بڑی ایک رمضان المبارک کی ایک بڑی ایک خاص ہمارے پر عنایت ہے, اور ہمیں وہ ہے کہ جو چیزیں عموماً سال بھر میں ہم نہیں کھاتے وہ رمضان شریف میں ہمیں دسترخوان پہ ملتی ہیں. بڑا شکر ہے اس کا کہ وہ ہمیں پھر ہم خوب کھا سکتے ہیں آپ آرام سے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ اگر پانی کو خوب اچھی طرح پی لیں گے, اس کے بعد پھر آپ نماز وغیرہ کی ادائیگی کر کے جب آپ یہ چیزیں لیں گے تو پھر میرے ایکسپیرینس میں یہ ہے کہ پھر کوئی ایسی چیز جو جن لوگوں کو میں نے طریقے کرائے, خاص طور پہ اپنے گھر میں اپنی فیملی ممبرس کو, دوستوں کو, انہوں نے جو مجھے فیڈ بیک دیا وہ یہ دیا کہ یار ہمیں واقعی اس رمضان میں کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. نہیں تو عموماً تراویح کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہ ڈکاریں آتی ہیں, بڑی کھٹی کھٹی ڈکاریں سی آ جاتی ہیں. وہ ہوتا یہی ہے کہ وہ تمام چیزیں پھر لے لی گئیں پانی کے ساتھ ساتھ, دودھ بھی ہے, پھر کھجوریں بھی ہیں, پھر اور چیزیں بھی ہیں, پھر پانی بھی ساتھ ساتھ مکس ہو گیا, پھر چائے بھی مکس ہو گئی. تو بہرحال ایک لاسٹ میں 2 باتیں اور آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. یہ مہینہ ایک ٹریننگ ہے ہماری انسان کے نفس کی, اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان چاہتا ہے کہ یار میں مثال کے طور پہ اگر سگریٹ نوش ہے تو ان کے لیے ایک بڑی اچھا ایک یہ مہینہ ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کو دور ہو سکتے ہیں. اور بہت سی ہیں, اور خاص طور پہ جو ماوے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں خرافات ہیں, جو بھی چیزیں ہیں وہ ہے میٹھے کے اوپر بالکل مت جائیں. میٹھی شربت اور میٹھے چینی کا استعمال اگر کچھ لوگ چاہتے تھے کہ بھائی اس سے جان چھڑائی جائے, کیونکہ وائٹ شوگر از لائک اے وائٹ پوائزن. اوکے. بالکل. براؤن شوگر لیے ہاں وہ چاہیں تو لے سکتے ہیں, لیکن اگر وہ چاہیں تو کچھ ٹائم کے لیے تھوڑا سا, چونکہ یہ مہینہ ہماری ٹریننگ ہے. جو بھی سال بھر میں ہم بہت سی جیسے عموماً ینگ جنریشن یا بچے بڑے جنک فوڈ وغیرہ لیتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ بڑا معدے کا سسٹم اور پیٹ کا سسٹم بڑا گڑبڑ اور بڑا خراب ہو جاتا ہے. تو وہ بھی اس ماہ میں, اس مہینے میں اپنے آپ کو بڑا ایک سسٹمیٹکلی صحیح کر سکتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ کچھ چند چیزیں تھیں نبیل
جو میں چاہتا تھا کہ اپنے لوگوں کو بتا دوں آپ کے توسط سے. نہیں میں اتنا یعنی کہ اتنی نالجیبل آپ بات کر رہے ہیں, میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں پوڈ کاسٹ کو ختم کروں, بٹ میں چاہوں ایک چیز مجھے ضرور بتانی, کیونکہ میرے بہت سارے دوستوں نے مجھ سے پوچھا ہے, باقاعدہ فیل کیا ہے, میرے جتنی بھی گیدرنگ ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یار نبیل ڈے بائی ڈے تمہارا چہرہ گلو کر رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ میرے کافی سارے دوست وغیرہ جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی یہ بات پوچھی تھی. میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں اپنے پوڈ کاسٹ میں اپنے سینئر سے یہ بات ضرور کروں گا کہ ان کو کم از کم یہ بتا دیں اس والے پوڈ کاسٹ میں. نیکسٹ ایک اور جو ہم لوگ کریں گے اس میں بہت ساری چیزیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے, بٹ ابھی کے جو ویورز ہیں ان کو صرف یہ بتایا جائے گا اپنے چہرے کی اسکن یعنی کہ اسکن کو گلو کرنے کے لیے کون سا ایسا پوسچر کون سا اسٹیپ کیا جائے جس سے چہرہ گلو ہو جائے. ٹھیک ہے, لگتا ہے کہ آج آپ ساری ہی چیزیں بالکل راز اگلوا لیں گے مجھ سے. بہرحال ہمارے گرو ہمارے استاد محترم ڈاکٹر فتح علی خان نے اپنے حصہ اول کتاب میں 2 چیزیں میں نے بھی اپلائی کی اور لوگوں کو کروایا بھی, لیڈیز کو بھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں کرواتا رہا ہوں. تو ان کے جو فیڈ بیک مجھے ملا تو وہ بڑا ایک زبردست ملا کہ ان کے واقعی جو ایک ہمارے ہاں جو ایک بڑا بیوٹی پارلر کا اور اس کا جو ایک بڑا کانسیپٹ ہے, تو یہ گھر میں فری میں ہی, میں تو گارنٹی یہ کر رہا ہوں کہ جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, بچیاں جو ہیں وہ اپنی فوٹو ابھی کھینچ لیں اور جو میں ترکیب بتا رہا ہوں اس کو کریں, اور کم از کم 1 مہینے کے بعد پھر اپنی تصویر لے کے دیکھیں. یا میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اس کو ہو سکتا ہے اس کی فرینڈز, ان کے لوگ میل فیمیل بہت, بٹ بچیاں یا خواتین زیادہ اس چیز کو اپناتی ہیں. تو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے اس کو کیا یا اور لوگوں نے کیا, تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آج کل کہاں جا رہے ہو, یہ کیا ہو رہا ہے چہرے کے ساتھ. کیونکہ میں تو بہرحال ایک عمر کے ایسے حصے میں ہوں, لیکن جو ینگ بچیاں ہیں ان کے اوپر بڑے جلدی رزلٹ آتا ہے. یوگا کا بھی آتا ہے ایز ویل ایز اس کا بھی. اچھا ہمارے یہاں 2 ہیں, ایک شیر ببر انداز نشست ہوتا ہے جس میں چہرہ بڑی بری طرح بگڑ جاتا ہے, وہ تو میں نہیں بگاڑوں گا ابھی. لیکن ایک اور ہے جو کاکی مدرا کے نام سے ہے, جو کہتے ہیں کاکی مدرا. ہاں کاکی مدرا, جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کتاب میں کہ وہ کلوپیترا بھی باقاعدگی سے اس کا جو ہے وہ کرتی تھیں, اور وہ طریقہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں, اور اس کو ذرا سا سمجھ لیں کہ کس طرح سے ہوتا تھا. تو میں ذرا اپنا بتا دوں آپ کو. دیکھیے ایسا ہے کہ یہ سب انگلیاں ہمیں یہ ایسے ملانی ہیں, ٹھیک ہے, ملا کر, اور پھر ہمیں یہ ناک سے اس طرح سے اس کو پکڑنا ہے, ٹھیک ہے, دونوں کو بند کر لینا ہے اچھی طرح. اچھا, اور جو چونچ ہے نا, جو ہمارا ہونٹ ہے, جو ہمارے ہیں, اس کو کوے کی طرح نکال دینا ہے ایسے کر کے نا, ایسے, اور اس سے سانس لینی ہے. یہ تو بند کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, ناک منہ سے سانس لے کے چونچ نکال کے ایسے کر کے. کیوں؟ دیکھیں جب آپ یہ سانس لیں گے زور سے تو آپ کے ہونٹ بھی گلابی ہو جائیں گے. اچھا, ٹھیک ہے, رائٹ. تو یہ دیکھیے, اور پھر بھر کے اپنے آپ کو پیٹ تک سانس لے کر, اور جتنی سانس آپ نے لیے پھر آپ نے اپنے کلوں کو یعنی گال کو پھلا لینا ہے, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو ایک طریقہ پھر بتا رہا ہوں, پھر اس کے بعد دیکھیے, یہ دیکھیے, اور پھر پھلا کر, اور پھر اپنی تھوڑی جو ہے وہ سینے تک لا کے, لگے گی تو نہیں لیکن یہاں تک لانی ہے, اور پھر کچھ دیر تک جب تک آپ سانس روک سکتے ہیں اس حد تک آپ سانس روکیں. اور جب آپ اس کو ایکزیل کرنا چاہیں تو ایکزیل کریں, اور پھر وہ کریں چاہیں تو ناک سے کر دیں, ناک سے کر دیں, اور اس کے تقریباً 5 راؤنڈ نکالنے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیے جیسے یہ ہے, ناک سے نکالنا ہے, ناک سے نکالتے ہیں, یعنی ذرا سا ہٹا کر, اور پھر دوبارہ سے, ٹھیک ہے. یہ 5 راؤنڈ آپ نے کرنے ہیں. اعظم صاحب دل تو نہیں چاہ رہا کہ اس پوڈ کاسٹ کو ختم کروں, بٹ اپنے ناظرین کے لیے نا میں تھوڑا سا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ چھوڑنا چاہتا ہوں, کیونکہ اگلی ویڈیو کے اندر نا میں مزید چیزیں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں.
ہم نے آج کچھ چیزیں تو ڈسکس کر لی ہیں, بٹ اب آپ کی اپنی پرسنالٹی کس طرح گروم ہوگی. کسی بھی پروگرام میں, کسی بھی ایونٹ میں جب آپ داخل ہوں گے نا, تو آپ کو لوگ دیکھیں گے کہ یار یہ کون سی شخصیت آ گئی ہے. زبردست قسم کا ایک نیکسٹ ایپیسوڈ ہونے جا رہا ہے. جب تک کہ آپ اپنے بھائی کے اس پوڈ کاسٹ سیریز میں جڑے رہیے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اس کو شیئر کریں گے نا تو اس میں ان لوگوں تک یہ نالج پہنچ جائے گی جن کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. لازمی اس پوڈ کاسٹ کو شیئر کریں اور ضرور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو, اور اپنے فرینڈس لوگوں کو بھی دعوت دیں, اور کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نے کس پہ کرنا ہے, کیونکہ میرے پاس تو بہت سارے آئیڈیاز ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے آئیڈیاز کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایک زبردست پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.